नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान की और सेहत की जो है वो बेहतरीन हालत में होंगे। हम दुआ के साथ जो है वो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। ऐ अल्लाह, बेशक हम तेरी पनाह चाहते हैं उस इल्म से जो नफ़ा ना दे, ऐसे दिल से जो ना डरे, ऐसे नफ्स से जो सैर ना हो, और उस दुआ से जो कबूल ना की जाए। हम सब मिलकर एक दफ़ा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम भेजते कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोहब्बत का इजहार जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम भेजना भी है। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना एक ऐसा अमल है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से इंस्टेंट जो है वो रहमत का जो है वो इंसान के ऊपर जो है वो सबब बनता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं उस शख्स के ऊपर जो कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब के ऊपर जो है वो सलाम भेजते हैं। तो हम सब मिलकर एक दफ़ा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम काफ़ी गैप के बाद जो है वो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक के साथ जो है वो दोबारा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले को दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा हम अपनी इंटेंशन को, नियत को जो है वो खालिस कर लेते हैं कि आमाल का दारो मदार जो है वो नियतों के ऊपर है। हम एक दफ़ा दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम सीरत का मुताला जो है वो क्यों कर रहे हैं, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये क्यों इतना नेसेसरी है। हम हदीस से देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फवल्लदी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी। बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी मोमिन ना होगा, ईमानदार ना होगा, ईमान वाला ना होगा जब तक कि मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज्यादा उसको महबूब ना हो जाऊं। एक और हदीस में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके माल, उसके अहल और सब लोगों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है, ये ईमान की मोमिन होने के लिए लाजमी जो है ये ट्रेट है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बहुत खूबसूरत हदीस है जो कि मुझे और आपको बताती है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर इंसान को हासिल हो जाए तो इंसान को ईमान की हलावत, उसकी मिठास, उसकी स्वीटनेस जो है उससे इंसान जो है वो वाकिफ होता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन मन कुन्ना फीही वजदा हलावतल ईमान। जिस शख्स में ये तीन बातें होंगी वो ईमान का मजा पा लेगा। मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माँ सिवा से ज्यादा अजीज हो, सब लोगों से ज्यादा जो है वो अजीज हो।
اور دوسری یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے روز جو ہے وہ ان کا قرب بھی بخشتی ہے۔ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا، متا 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 الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، لا شیء الا انی احب اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا، کیا کچھ بھی نہیں سوا اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت اس کو جواب دیا اور فرمایا، انتا مع من احببتا، کہ پھر کیا ہوگا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ تو قیامت کے روز ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات سنی تو کوئی چیز، یعنی اتنی کسی بات نے، کسی چیز نے ہمیں اتنی خوشی عطا نہیں کی جتنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ حدیث سن کر ہمیں ہوئی کہ تمہارا حشر جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھتا ہوں، اور ان سے اپنی محبت، اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اگرچہ میں ان جیسے عمل نہ کر سکوں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایکسٹریم پر ہونی چاہیے، تمام انسانوں سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جو سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس پانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے جب وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے، اس کی لذت پاتا ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کو فالو کرنے میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ دین کی خاطر مشکلات برداشت کرنا جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا کی ہر چیز کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ فالو کرنا جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے خالق سے، اپنے رب سے، جس کی طرف مجھے اور آپ کو لوٹ کر جانا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، ان کو فالو کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا انعام کیا ملے گا کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ ہم جو خطائیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو درگزر کرے گا، معاف فرمائے گا اور رحم فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک مومن کو، ایک بندے کو کیا چاہیے ہے نا، کہ اس کا رب جو ہے وہ اس سے راضی ہو جائے، اس کا رب جو ہے وہ اس سے، انسان سے جو ہے وہ محبت کرنے لگ جائے۔ یہ جو ابھی میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت اور ترجمہ کیا، تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ کیا کرنا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، ان کا جو ہے وہ اتباع کرنا ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اس کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ
मदीना से अपने 1400 सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के साथ जो है वो मक्का की तरफ तशरीफ लेके गए। और मक्का के लोगों ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो इस मौके पर उम्रा करने की इजाज़त नहीं दी। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में आने की इजाज़त नहीं दी, उनको रोक रहे थे। तो आप जानते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के बाहर जो है वो हुदैबिया के मुकाम पर जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया। और इस मौके पर आता है कि उर्वा बिन मसूद जो कि उस वक्त तक अभी मुसलमान नहीं हुए थे, ये उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जो है ये ताइफ के सरदार थे। लेटर ऑन जब ताइफ का कबीला ईमान लेकर आया तो ये उनमें सबसे पहले ईमान लाने वाले थे। ये इस मौके पर कुरैश की तरफ से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुलाकात के लिए आए, उनको इस बात पर राजी करने के लिए आए कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उम्रा किए बगैर वापस जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले जाएं। तो इस मौके पर ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, और उसने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब गुफ्तगू शनीद की तो उस वक्त उसने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑब्जर्व किया, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को ऑब्जर्व किया कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हैं उनका क्या मामला है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो किस किस्म का ताल्लुक रखते हैं। और वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक था वो इन अल्फाज में जो है वो हमारे सामने रखते हैं। आप हदीस की सही बुखारी की हदीस में हमें जो है वो ये हदीस में उनके ये अल्फाज मिलते हैं कि वो कहते हैं कि अई कौमी, जब वो वापस अपनी कौम के पास जाते हैं तो वो डिस्क्राइब करते हैं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उनके सहाबा के दरमियान। और वो कहते हैं कि अई कौमी वल्लाही लक़द वफ वफ़त्तु अलल मुलूक ववा वफ़त्तु अला कैसरी व किसरा व नजाशी। वो कहते हैं कि मैंने बादशाह भी देखे हैं, रोम, ईरान और हब्श के बादशाहों के पास भी हो आया हूँ। यानी अपने कबीले के सरदार थे। ताइफ जो है वो यानी अरब के अंदर जो है वो दो जो बड़े यानी सिटीज थे, एक मक्का था और दूसरा ताइफ था। और क्योंकि ये ताइफ के सरदार थे तो इनको यानी इस बात का मौका मिला कि उस वक्त की जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, जो बड़े बड़े बादशाह थे, ये उनके दरबारों में से जो है वो होकर आए थे। तो वो कहते हैं कि मैंने बादशाह भी देखे हैं रोम और ईरान, दो सुपर पावर्स के, और हब्श के बादशाहों के पास भी हुए आया हूँ। फिर वो कहते हैं वल्लाही, कसम खुदा की, मैंने ऐसा कोई बादशाह नहीं देखा जिसकी ताजीम उसके लोग इस तरह करते हों जैसे प्यारे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा करते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूकते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूकते हैं तो कोई अपने हाथ में लेकर अपने मुंह और बदन पर मल लेता है। आप जब कोई हुक्म देते हैं तो लपक कर फौरन उनका हुक्म बजा लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू करते हैं तो सहाबा वजू के पानी को हासिल करने के लिए लड़ते हैं। अल्फाज हैं व इदा तवद्दा कादू यक्ततिलूना अला वदूइही। और फिर वो कहते हैं और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते हैं तो उनके असहाब अपनी आवाजें धीमी कर लेते हैं, मध्यम कर लेते हैं। उनकी ये हालत होती है कि अजराए अदब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख भर कर नहीं देखते। तो सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ताल्लुक कैसा था, जो अभी मैंने आपके सामने हदीस रखी उसको पढ़कर जो है वो हम अंदाजा कर सकते हैं कि किस दर्जे की सहाबा कराम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। जिससे इंसान को मोहब्बत होती है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है, इंसान इस बात का इंतज़ार नहीं करता कि वो अपने लब जो है वो हिलाए और कहे कि ये काम करो और ये काम नहीं करो। जिससे इंसान को मोहब्बत होती है, इंसान उसकी एक एक मूवमेंट को जो है वो बहुत शौक से, बहुत मोहब्बत से जो है वो उसको ऑब्जर्व करता है। वो जिससे मोहब्बत करता है उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, इंसान उसको जो है वो पढ़ने की कोशिश करता है।
इंसान जो है वो जिससे मोहब्बत करता है उसकी आंखों के इशारों को समझने की कोशिश करता है, और ये उसका जो है वो महबूब तरन मशगला होता है। सहाबा कराम जो हैं, उनके हवाले से उनकी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो अ, उसका अंदाज़ा मैं आपके सामने एक एक हदीस का, एक सीरत का वाक़या मैं आपके सामने रखती हूँ कि वो किस तरह की मोहब्बत करते थे। कि आता है कि ये इमाम अबू दाऊद के अंदर आता है एक वाक़या कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आता है ये वाक़या कि वो कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नमाज पढ़ाने के दौरान अपने जूते उतार कर अपनी बाईं जानिब रख दिए। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए आए मस्जिद नबवी में, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि अपने शूज को जो है वो एक साइड पे रख दिया। जब लोगों ने ये बात देखी तो उन्होंने भी जूते उतार दिए। अब देखिए, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म नहीं दिया, कोई ऑर्डर नहीं किया कि मैंने जूते उतारे हैं तो बाकी सब भी उतार दें, लेकिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक मूवमेंट को, अपने महबूब की एक एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करते थे कि देखा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतार दिए तो उन्होंने भी उतार दिए। नमाज से फारिग होकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें जूतों के उतारने पर किस चीज ने आमादा किया? उन्होंने अर्ज किया, हमने आपको जूते उतारते देखा तो हमने भी जूते उतार डाले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास तो जिब्राइल आए और बतलाया कि इन जूतों में गंदगी है। फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई मस्जिद में आए तो अपने जूते देखे, अगर इनमें गंदगी हो तो उसे पोंछ कर उनमें नमाज अदा कर ले। तो ये हदीस जो मैंने आपके सामने रखी, जो वाकया मैंने आपके सामने रखा, ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम की एक्सट्रीम मोहब्बत को जो है वो शो करता है। ये ना सिर्फ ये कि वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजू के पानी के लिए आपस में लड़ा करते थे, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक स्टेप को, एक एक हरकत को जो है वो उसको फॉलो किया करते थे। जिस चीज को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार किया करते थे, सहाबा कराम लपक कर उस चीज को जो है वो अपने अमल में दाखिल कर लिया करते थे। और जिस चीज से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर हुआ करते थे, किनारा कशी किया करते थे, सहाबा कराम खुद ब खुद उन चीजों से जो है वो दूर हो जाया करते थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफे के लिए, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम को पर चलने के लिए, है ना, मैं और आप प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलकर जो है वो सीरत का जो है वो मुताला कर रहे हैं। ये मुताला अल्लाह करे कि मैं और आप शौक से करने वाले हों, इस चीज को महसूस करने वाले हों कि मैं और आप किस हस्ती को जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। उस अदब के साथ जो है वो मैं और आप स्टडी करने वाले हैं, उनके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को जानना, उनसे मोहब्बत का इजहार करना, उनको फॉलो करना मेरी और आपकी जन्नत और दोजख को जो है वो के बारे में डिसाइड कर सकता है कि मैं और आप जन्नत में जाएंगे या दोजख में जाएंगे। अली बिन हुसैन जो है, जो ग्रैंड सन थे अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो के, वो कहते हैं कि हमें सीरा इस तरह पढ़ाई जाती थी जैसे कि कुरान पढ़ाया जाता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं और आप सीरत पढ़ रहे हैं, मैं और आप देखने वाले हूँ कि मैं और आप किस शौक से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो है वो मुताला कर रहे हैं, किस ज़ौक़ शौक के साथ जो है वो मैं और आप इस महफिल के अंदर जो है वो बैठते हैं, और किस अटेंशन और फोकस के साथ जो है वो मैं और आप जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात को सुनते हैं। इस हवाले से मैं आपके सामने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनके मैं आपके सामने कुछ वाकयात रखती हूँ कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम दारुल हिजरा हैं, जो चार आइमा कराम हैं जिनको हम फॉलो करते हैं फिक के अंदर, है ना। इमाम मालिक इज वन ऑफ दोज, उनमें से चार में से एक इमाम है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब उनकी जिंदगी के लेटर अयाम के बारे में आता है कि जब वो अपनी जिंदगी के अंदर बीमार रहने लगे, और इनिशियली वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो है वो दरस हदीस का सर्कल जो है वो किया करते थे। लेटर ऑन जब वो बीमार रहने लगे, किसी तकलीफ का शिकार हो गए, तो लेटर ऑन उन्होंने अपने घर के अंदर जो है वो दरस हदीस का जो है वो सिलसिला शुरू किया। उनके बारे में आता है
کہ ان کے شاگرد جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں، ان کے جب وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ کلاسز رن کیا کرتے تھے درس حدیث کی، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک کے پاس جب لوگ آتے اور امام مالک کے پاس جو ہے وہ حدیث سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ جوق در جوق آیا کرتے تھے، اور خاص طور پہ موسم حج کے بارے میں تو آتا ہے کہ بے انتہا ہجوم ہو جایا کرتا تھا۔ تو جب لوگ ان کے پاس جو ہے وہ آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، تو ان کی باندی باہر نکلتی اور دریافت کرتی، حضرت آپ سے دریافت کرتے ہیں آپ حدیث کے لیے آئے ہیں یا مسائل کے لیے؟ اگر وہ کہتے مسائل کے لیے، یعنی فقہی کسی مسئلے کے لیے، تو امام صاحب باہر آتے، یعنی امام مالک باہر آتے اور انہیں فتویٰ دے کر تشریف لے جاتے۔ اور اگر کہتے حدیث کے لیے تو وہ کہتی تشریف رکھیے۔ امام صاحب غسل فرماتے، خوشبو لگاتے، نیا لباس پہنتے، ساجہ پہنتے، اور ساجہ جو ہے وہ سر پہ پہننے کا ایک لباس تھا جو بادشاہوں کے لباس کی طرح تھا۔ امامہ باندھتے، آپ کے لیے مسند بچھائی جاتی، پھر آپ باہر تشریف لاتے۔ چنانچہ جب آپ باہر آتے تو لباس سے مزین ہوتے، خوشبو لگی ہوئی ہوتی، اور آپ پر خشوع طاری ہوتا، عود جلتا رہتا، خوشبو پھیلتی رہتی، یہاں تک کہ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو جاتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت وہ درس دیا کرتے تھے ان کی کیا حالت ہوا کرتی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ درس کے وقت امام وقار اور سکون کے ساتھ بیٹھتے تھے، کوئی لغو بات، کوئی بیکار بات نہیں ہوتی تھی، اور نہ کوئی اور ہلکی بات ہو سکتی تھی، اور طالب علموں کے لیے بھی ان باتوں کی سخت پابندی تھی۔ یعنی صرف جو وہ پڑھاتے تھے وہ خود اس بات کا خیال نہیں رکھتے تھے کہ اس جو محفل ہے، اس گیدرنگ کے اندر ایک یعنی وقار، ایک ادب جو ہے وہ ملحوظ رکھا جائے، بلکہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی جو ہے وہ ان کی یہی ریکوائرمنٹ تھی، اور اس کی سختی سے پابندی کروایا کرتے تھے۔ بیان کیا گیا ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے بھتیجوں کو نصیحت فرمائی، علم سیکھو، اس لیے کہ یہ علم وہ ہے جس نے تمہیں پرسکون، باوقار اور حلیم بنا دیا ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے طالب علم پر یہ فرض ہے کہ اس میں سکون، وقار اور خوف خدا ہو، گزشتہ سنت کا پیرو ہو۔ اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ ان کا نفس مزاح و ہنسی مذاق سے خالی ہو، خاص اس وقت جب علم کا بیان ہو رہا ہو۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ آداب علم میں سے یہ ہے کہ آدمی ٹھٹا نہ مارے، صرف مسکرا دے۔ امام مالک کا ان باتوں پر سختی سے علم جو ہے وہ عمل تھا، وہ اس پر خود قائم رہتے تھے۔ انہوں نے 50 سال سے زیادہ جو ہے وہ درس دیا اور احادیث بیان کی، اور اس عرصے میں آتا ہے کہ 1 یا 2 مرتبہ ہنسے تھے۔ تو اس لحاظ سے اتنے سال تک سکون، وقار اور خوف خدا جو ہے اس کی انہوں نے پابندی کی۔ کسی نے انہیں فضول بات کرتے نہیں پایا، نہ مذاق کرتے پایا، نہ غصہ ہوتے سنا، بلکہ وہ اپنے درس میں باوقار، پرسکون اور ایک صحیح رہنما کی حیثیت سے رہتے تھے۔ اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ بد اخلاق تھے یا بد مزاج تھے، بلکہ حدیث اور درس کے احترام کی وجہ سے وہ وقار کا جو ہے وہ پہاڑ بن کر بیٹھتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں سے کسی نے کہا ہے، امام مالک جب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ ایسے ہوتے تھے گویا ہم ہی میں سے ایک ہیں، ہم سے کھل کر باتیں کرتے تھے، اور ہم سب سے زیادہ متواضع تھے، لیکن جب درس حدیث دینے بیٹھتے، یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کرنے بیٹھتے، تو ان کے کلام سے ہم میں ہیبت طاری ہو جاتی، گویا وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، نہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام کے عروہ بن مسعود کے بارے میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہوتی تھی صحابہ کرام کے درمیان، جیسے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی نہیں۔ اور امام مالک جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث بیان کیا کرتے تھے تو کس طرح کا گیٹ اپ اختیار کیا کرتے تھے، علماء کہتے ہیں کہ لگتا تھا جیسے کوئی بادشاہ ہو، ہے نا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دلوانے کے لیے ایک موقع پر آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ حدیث بیان کر رہے تھے،
اور ایک بچھو جو ہے وہ ان کی قمیض میں گھس گیا اور وہ بچھو جو ہے وہ ان کو کاٹتا رہا. غالباً 10 دفعہ اس بچھو نے ان کو کاٹا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ حدیث کو انٹرپٹ نہیں کیا، پوری بات کو جو ہے وہ اپنے فنش کیا. بعد میں جو سلف میں سے ایک لوگ تھے، جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے، ایک اور بڑے اسکالر تھے، انہوں نے بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا تھا جس وقت آپ حدیث بیان کر رہے تھے، لگ رہا تھا آپ تکلیف میں، تو کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ میری قمیض میں جو ہے وہ بچھو گزر گیا تھا، بچھو گھس گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیونکہ میں بیان کر رہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو انٹرپٹ کروں، تو میں نے جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ اپنی فنش کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس قدر آنر کیا کرتے تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اس قدر آنر کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ آتا ہے کہ ان کا ایک شاگرد جو ہے وہ مسجد نبوی سے ان کے ساتھ باہر نکلا اور ان کے ساتھ واک کرتا ہوا جو ہے وہ جا رہا تھا، تو راستے میں جو ہے وہ اس نے موقع غنیمت جانا اور اس نے سوچا کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے راستے میں ہی جو ہے وہ ایک حدیث پوچھ لیتا ہوں. تو اس نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے متعلق جو ہے وہ ان کے ایک شاگرد نے جو ہے وہ انکوائر کیا. تو آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو چہرہ تھا وہ غصے سے بالکل لال سرخ ہو گیا، اور یعنی انہوں نے کہا کہ اس اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ آج تک تو تم میری نگاہ میں تمہارا بڑا قدر و منزلت تھی، لیکن آج کیونکہ تم نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے وہ آنر نہیں کیا، یعنی سرے راہ تم مجھ سے جو ہے وہ ان کی کال کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو آج سے میری نگاہ میں جو ہے وہ تمہاری جو اہمیت ہے جو ہے وہ گر گئی ہے. یہ تمام واقعات، یہ تمام احادیث آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں مل کر. میں اور آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افضل البشر ہے نا، جو اللہ کے محبوب ہیں، میں اور آپ ان کی زندگی کے جو ہے بارے میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، ان کی زندگی کے لمحات کو جو ہے وہ میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں، تو میں اور آپ اس کو محبت اور شوق سے پڑھنے والے ہوں، اس کا ادب جو ہے وہ ملحوظ رکھنے والے ہوں، ہے نا، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے وہ خود اللہ رب العالمین نے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحجرات میں کس طرح سکھایا ہے کہ ہماری آواز بھی جو ہے وہ کسی، یعنی بڑے سے بڑے مومن، کوئی بڑے سے بڑے نیک بندے کی بھی آواز بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے سورۃ حجرات کے بالکل شروع میں ہمیں بتایا ہے کہ آواز بھی جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے معاملے میں بلند نہ ہونے پائے. تو اللہ کریم، اللہ کرے کہ ایسا کرے کہ میرے اور آپ کے دلوں میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنے والا ہو. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اور آپ نہ صرف یہ کہ محبت کرنے والے ہوں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے ہوں، ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں، میں اور آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں، کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، اور ہمیں ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ قیامت کے روز ملوائے، حوض کوثر پہ ملاقات فرمائے، کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جو ہے وہ جام کوثر جو ہے وہ پئیں. ہم نے جو لاسٹ کلاس کی تھی، جنوری میں ہماری لاسٹ کلاس ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. جو ہم نے لاسٹ کلاس ہم نے کی تھی اس میں ہم نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرسٹ جو ریویلیشن ہوئی تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سورہ الگ کی جو ابتدائی آیات آئی تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کے حوالے سے ہم نے حدیث دیکھی تھی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوئی تھی اس حدیث کے اس وحی کے نزول کے وقت. اور ہم نے دیکھا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسپانس تھا وہ کیسا رسپانس تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسپانس تھا وہ ایک ہیومن رسپانس تھا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے جو لوگ یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوٹے پروفٹ ہیں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی پہلی وحی کے نزول کا واقعہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹے نبی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطعی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو شخص جو ہے وہ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ تو اپنے
حوالے سے، یعنی جب اللہ رب العالمین اس کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا تو وہ تو اپنے بارے میں ایسا واقعہ گھڑ کر بیان کرے گا جس کے اندر اس کی بڑی تعریف ہوتی ہو، جس میں بڑا ایک گرینڈ نقشہ ہو کہ اس نے بڑی شاندار سٹائل میں جو ہے وہ وہی ریسیو کی، بڑے شاندار سٹائل میں جو ہے وہ اس کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا کے اندر جو ہے وہ تنہا ہوتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، جبرائیل امین جو ہیں، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ غار حرا کے اندر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں ایک ہیومن فارم میں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پہلی وحی جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسپانس میں جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اور خوف زدہ ہو کر جو ہے وہ غار حرا سے جو ہے وہ مکہ واپس تشریف لاتے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بری طرح شیکن ہوتے ہیں۔ ہم نے ڈیٹیل میں وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ہم تک پہنچائی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس محبت کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو ہے وہ ان کو پرسکون کیا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایجور کیا، کس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے کزن جو ہے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ہے وہ تصدیق کی اور اس کو ایکسپلین کیا۔ ہم نے یہ سب جو ہے وہ اپنا لاسٹ کلاسز میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں جس چیز کے اوپر بات ختم کی تھی وہ یہ بات تھی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس تھا، اور جس طرح سے ورقہ بن نوفل نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے بارے میں ایکسپلین کیا، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ جو ابھی سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اٹ از سم تھنگ ان یوزول، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آلتھو کے ہیومن فارم میں آئے تھے، لیکن یہ کہ ہی وازنٹ جسٹ اے ہیومن، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً کچھ اندازہ تھا کہ انبیاء کرام کیا ہوتے ہیں، کتابیں کیا ہوتی ہیں، لیکن قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رَوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ سورۃ القصص میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پہلی وحی کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ اللہ رب العالمین سورۃ قصص کی آیت نمبر 86 میں فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ، تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تم محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ ہو۔ ان قرآن کی آیات سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم wasn't planning before
یعنی جب فرسٹ ریویلیشن ہوئی، سورہ الگ کی جو آیات اتری، اس سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہی ریسیو کرنے کے حوالے سے کوئی تیاریاں نہیں کر رہے تھے، کوئی پہلے سے پری پلانڈ یہ سب چیزیں نہیں تھیں، بلکہ اٹ ٹک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائی سرپرائز۔ اچھا، اس کے بعد ہم سورہ الگ کی جو ابتدائی آیات جو ہیں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہیں وہ نازل ہوئی، اس کو ہم تھوڑا سا بریفلی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ پہلی جو وہی جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے جو فرسٹ کنیکشن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اور ہیومن ورلڈ کا جو ڈیوائن ورلڈ کے ساتھ یہ انٹریکشن ہوا، اس میں اللہ رب العالمین نے پہلا پیغام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پاس کیا۔ سورہ الگ کی جو آیات ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور جبرائیل امین کے تھرو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات پہنچائی گئیں، جو پہلی 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرا و ربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ تو یہ پہلی وحی کے الفاظ ہیں، یہ وہ پہلے یعنی اللہ رب العالمین کا کمانڈ ہے جو کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیا گیا۔ اور ان آیات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز اوور ویلمنگ یعنی بالکل نظر آتی ہے کہ پڑھنے کے اوپر جو ہے وہ، علم کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایمفیسس کیا ہے۔ 5 آیات ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اقرا کا جو لفظ ہے وہ 2 دفعہ جو ہے وہ اس کے اندر ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ علم کی اہمیت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ علم جو ہے وہ اس کو کتنی امپورٹنس حاصل ہے، کہ پہلا سبق جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ کیا تھا کہ پڑھیے۔ اور یہ جو لفظ ہے اقرا، اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ اقرا کے معنی جو ہیں وہ 2 معنی ہیں۔ ایک ہے پڑھنا، ٹو ریڈ، کسی پیپر سے کسی کاغذ سے لکھا ہوا پڑھنا، اور دوسرا اقرا کا جو مطلب ہے وہ ہے پڑھنا، ٹو ریسائٹ، تلاوت کرنا، حافظے سے پڑھنا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی تھے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ لکھنا اور نہ پڑھنا ہے نا، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پریز بن جائے گا، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بن جائے گی، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہوگا کہ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی نشانی ہے کہ ایک وہ شخص جو کہ لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو، وہ قرآن جیسا خوبصورت امیزنگ کلام جو ہے وہ گرینڈیوس کلام جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا کسی کاغذ سے پڑھنا نہیں تھا، بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا جو ہے وہ ٹو ریسائٹ تھا، حافظے سے پڑھنا تھا۔ جو کچھ یعنی جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس کر رہے تھے، جو پڑھا رہے تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ جو کچھ اتر رہا تھا وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں محفوظ ہو جاتا تھا، اور پھر کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کرام کے سامنے، دنیا کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق، بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیں۔ ہم ہر سورہ کے شروع میں کیا کرتے ہیں؟ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو ہے وہ ہم ہر سورت کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ با کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا پڑھنا اللہ کی طرف سے ہوگا، اور ایک اور مطلب آپ کا پڑھنا اللہ کی مدد سے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پڑھو جس نے پیدا کیا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا کر رہے ہیں؟
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسٹرکشن دے رہے ہیں، ایک کمانڈ دے رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، آپ علم حاصل کریں گے، اور دوسری چیز کیا کہ یہ آپ کے رب کے ساتھ ہوگا، اور تیسری چیز یہ کہ جو آپ کو یہ سب کچھ پڑھائے گا وہ کون ہے، وہ آپ کا کریٹر ہے، وہ آپ کا خالق ہے۔ پھر خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ تو پھر اللہ رب العالمین انسان کی جو حقیقت ہے، انسان کتنا ایک یعنی ایک انسگنیفیکنٹ اس کی جو ہے وہ بگننگ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان آیات میں ہمیں بتاتے ہیں کہ الگ کہتے ہیں کہ ایسا وجود جو کہ is hanging, is clinging from the womb of the mother۔ تو اللہ رب العالمین انسان کی جو حقیقت ہے وہ انسان کے سامنے رکھتے ہیں ان آیات میں، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے اقرا و ربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، تمہارا رب کیا ہے، بڑا جنرس ہے کہ ہی از گیونگ اس دس نالج، ہے نا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا تعارف کروا رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں حقیقت سے آشنا فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھانے لگا ہے نا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کیا ہے، انسانوں پر، انسانیت پر بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ دین اور دنیا دونوں کا علم جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ جو دنیاوی علم ہے وہ ہم اسپیسیفکلی یعنی ہم کیسے حاصل کرتے ہیں، وہ ہم انسان جو ہیں وہ اپنے سینسز کے تھرو حاصل کرتے ہیں، اور جو دین کا علم ہے وہ ہمیں کیسے ملا ہے، وہ ہمیں وحی کے ذریعے ملا ہے۔ اور یہ دونوں علم جو پریزرو ہوئے ہوئے ہیں، جو ہم تک پہنچے ہیں، وہ کس کے ذریعے سے ہیں، وہ قلم کے ذریعے سے ہیں، ہے نا۔ ہم جانتے ہیں کہ قلم اللہ کی وہ کریشن ہے جو سب سے فرسٹ چیز اللہ نے کریٹ کی، وہ کیا تھی، وہ قلم تھا۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے معراج پر گئے تھے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس جب وہاں پہنچے تھے تو وہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی آواز آئی تھی؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم کی جو ہے وہ چلنے کی جو ہے وہ آواز آئی تھی۔ تو یہ دین اور دنیا دونوں کا علم کیا ہے، وہ مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے اس قلم کے ذریعے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ہمیں یہ علم اس طرح سے پاس کروایا۔ اگر یہ قلم نہیں موجود ہوتا، اگر یہ نالج کی جو سورس ہیں، دونوں طرح کے جو سورسز ہیں، اگر یہ پریزرو نہیں کیے جا سکتے ہوتے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر آپ دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو آج سائنس نے جتنی ترقی کر لی ہے، آج جو انسان جو ہے وہ یعنی سیٹلائٹس انسان نے بنا لی ہیں، اور انسان نے میڈیسن کی، فزکس کی فیلڈ میں اتنی ترقی کر لی ہے، اس ترقی کا صحرا کس چیز کے اوپر، ہم نے کس چیز کے اوپر اس ترقی کو بلڈ کیا ہے نا۔ ہم سے پہلی والی جنریشنز نے جو علم ہم تک پاس کیا تھرو قلم، تھرو پین، ہم انسان جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس نالج کو جو ہے وہ ہم نے بلڈ اپ کیا ہے، اور اسی وجہ سے آج انسان جو ہے وہ انسان نے اتنی زیادہ علم کے میدان میں جو ترقی کی ہے۔ اگر یہ نالج، یہ علم جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا کہ ہر کچھ جنریشن بعد کیا ہوتا کہ ہمیں جو ہے وہ ہر چیز نئے سرے سے جو ہے وہ ری انوینٹ کرنی پڑتی، نئے سرے سے جو ہے وہ ویل جو ہے وہ ہمیں ری انوینٹ کرنا پڑتا، نئے سرے سے ہمیں پیپر جو ہے وہ ری انوینٹ کرنا پڑتا۔ تو اللہ رب العالمین کا کیا ہے، یہ انسانوں پر کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قلم کے ذریعے سے جو وہ علم سکھایا۔ تو دین اور دنیا کا علم، لیکن ان دونوں علم میں سے ہم نے دونوں علم حاصل کرنے، ہم نے دنیا کا بھی علم حاصل کرنا ہے جو کہ ہم انڈائریکٹلی اپنے سینسز کے تھرو انسان حاصل کرتا ہے، ہسٹری کا علم، سائنس کا علم، میڈیسن کا، ٹیکنالوجی کا، سائیکالوجی کا، ان کا بھی ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ لیکن امپورٹنس اور پرائرٹی ہم نے سب سے زیادہ کس علم کو دینی ہے؟ وہ علم جو کہ سیکرڈ ہے، وہ علم جو بلیسڈ ہے، وہ علم جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، جو کہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے، اور وہ علم ہے قرآن کا، اور وہ علم ہے جو کہ
ہماری آخرت کا فلاح کا جو ہے وہ ضامن ہے وہ علم ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا، وہ فقہ کا، وہ شریعت کا علم ہے جو انسان کو اللہ سے جو ہے وہ قریب کرتا ہے اور اللہ کی جو ہے وہ معرفت عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ یعنی پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ اپنے علم کی وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا پر چھا گئے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کی ودن 100 ایئرز جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں غالب سویلائزیشن تھے، اور چند ہی صدیوں میں علم، ادب، ہیومن سویلائزیشن کا مسلمان جو ہے وہ جو مسلمانوں کے ملک تھے وہ ان کا سینٹر تھے، وہ ان کا گہوارہ تھے۔ پوری دنیا سے، ایون ویسٹ سے ہم جانتے ہیں کہ لوگ آیا کرتے تھے مسلمان ممالک میں، اسپین میں، غرناطہ میں، دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ہم نے اس علم کے راستے کو جو ہے وہ ترک کر دیا، ہم نے اس علم کی امپورٹنس کو سمجھنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور پھر آج جو ہمارا حال ہے ہم سب اس حوالے سے جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، جو ٹاپ ری انوینشنز ہو رہی ہیں، جو ٹاپ جو ہے وہ ساری سائنس کے اندر ریسرچز ہو رہی ہیں، وہ کن جگہوں پر ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے جو ایک دل میں ٹیس بھی پیدا کرتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کون سی جو ہے وہ قوم تھے۔ اقبال کا میں آپ کے سامنے شعر رکھتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ دین اور دنیا دونوں کا جو ہے وہ علم حاصل کرنے والے ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر سے نوازنا چاہتا ہے اسے اپنے دین کا علم فہم دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دے گا۔ ایک اور موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے جس سے ہمیں علم کی جو ہے وہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جو ہے وہ علم کو جو ہے وہ صحابہ کرام کے سامنے یہ بات کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ علم کی اہمیت ان کی نگاہ میں کیا ہے۔ کہ مشکات میں یہ حدیث آتی ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ ایک دن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی میں آئے، دو جماعتیں وہاں بیٹھی تھیں، ایک جماعت ذکر و تسبیح میں مشغول تھی اور دوسری جماعت کے لوگ دین سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں جماعتیں نیک کام میں لگی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک جماعت دوسری جماعت سے افضل ہے۔ یہ لوگ تو ذکر الہی اور دعا و استغفار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ چاہے گا تو انہیں دے گا، نہ چاہے گا تو نہیں دے گا۔ رہی یہ دوسری جماعت تو یہ لوگ دین سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں اور مجھے معلم، سکھانے والا ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ بھی اس دوسری جماعت میں جو ہے وہ شامل ہونے والے ہوں جس کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ریفر کیا۔ اس پہلی وحی کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ رک گیا، اور اس وحی کا جو رکنا ہے اس کے حوالے سے آتا ہے، یعنی مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ چند دنوں کے لیے، 10 دن کے لیے یا چند دنوں کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پہلی وحی کے بعد جو ہے وہ وحی جو ہے وہ رکی رہی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 3 یا 2.5 سال تک جو ہے وہ وحی کی جو ہے وہ بندش رہی۔ لیکن ایک روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غالباً 40 ڈیز تک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ سیکنڈ وحی جو ہے وہ نہیں آئی۔
اور وہی کا یہ جو اتنی دیر کا جو رکنا تھا، اس دوران آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب وحی کی بندش ہوئی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم تھوڑی سی یعنی ایفرٹ کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جب وحی کا سلسلہ رک گیا کچھ عرصے کے لیے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہا کرتے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ غار حرا میں جایا کرتے تھے کچھ کویسچنس کے آنسرز کے لیے. اور فائنلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورہ الگ کی آیات لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حقیقت جو ہے وہ کھلنا شروع ہوئی. یقیناً پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے لگے، اپنے رب کی معرفت جو ہے وہ حاصل کرنے لگے، اپنے رب کی پہچان حاصل کرنے لگے. تو جب وہ سلسلہ رکا ہوگا تو یقیناً پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر یہ بہت جو ہے وہ بھاری گزرا ہوگا کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور یہ یعنی اللہ سے تعارف شروع ہوا تھا، یہ سلسلہ کیوں رک گیا ہے. اور اس دوران جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت اس دوران تھی، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ وہی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار نیومرس ٹائمز بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں. ہے نا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی لگی کہ اگر رب سے تعلق نہیں ہے نا تو لائف کیا ہے، ورتھ لیس ہے. تو وہ جو ہے وہ اس قدر غمگین ہوتے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹیوں سے جو ہے وہ نیچے لڑکا دیں، گرا دیں. لیکن آتا ہے حدیث میں کہ لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب، جو بے چینی کا شکار تھے، وہ تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے. لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے. یہ وحی کی بندش اس کیوں ہوئی، اس کا کیا ریزن تھا، اس کو کی اسکالرس کیا تعویل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم نے جو کچھ آج جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھا، اللہ رب العالمین اس علم کو جو ہے وہ میرے اور آپ کے حق میں علم نافع بنائے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ فرمائے اور ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اتباع کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.